अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को 2.5 सालों के दौरान आज इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़ा ही अपसेट मिला है। क्या हुआ है, अदालती कमरे के अंदर क्या हुआ, आज मैं आपको वो पूरी कहानी बताऊंगा, क्योंकि NA-75 डस्का में जो कौमी असम्बली का हलका है उसमें गुज़िश्ता दिनों जो इंतखाबात हुए उसके बाद फिर हमने देखा कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो रात को 3 बजे गुम हो गए। कहा गया कि वो धुंध की वजह से कहीं भटक गए थे, लेकिन इत्तेफाक ये था कि सुबह 6 बजे एक ही साथ ये सारे प्रिजाइडिंग अफसरान RO के ऑफिस पहुंचते हैं। पोलिंग का जो मटेरियल था यानी वोट के थैले वो भी उनके पास थे। दूसरी जगह जो टर्न आउट था बाकी 340 के करीब जो पोलिंग स्टेशन थे वो 35 से 40% था, लेकिन ये जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गुम हो गए थे, हमने देखा कि उनके थैलों से जो वोट निकले उसका जो टर्न आउट था वो 80% से ज़्यादा था। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ही वावेला मचा। नून लीग ने इस पूरे जो नताइज थे न सिर्फ उसको बाद में इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज किया, लेकिन इस तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनकी रिकॉर्डिंग हुई, सारी चीज़ें सामने आई। बहरहाल नून लीग ने एक बड़ी कामयाबी के साथ इस पूरे इंतखाब को मुतनाज़ा बनाने में कामयाब किरदार अदा किया। आज डस्का के इस हलके के हवाले से दूसरी हेयरिंग थी। 2 दिन पहले इस हवाले से जो हेयरिंग हुई थी उसमें जो सारी चीज़ें हुई थी मैंने आपको कोशिश की कि उसकी पूरी अंदर की कहानी आपको बताई थी। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से उनका वकील उन्होंने तब्दील किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के सलमान अकरम राजा साहब वही वकील थे। आज दोनों फरीकैन ने के जो वकला थे उन्होंने दलाइल दिए और एक मौका ऐसा आया कि जो एक फरीक था यानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे असजद मलई, वो स्वेटर जो है वो अपने गले में लटकाए बैठे हुए थे। उनको जो है वो फौरी तौर पर बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि या तो आप स्वेटर पहने या बाहर छोड़ के आएँ। फिर वो बाहर गए और वापस आए, लेकिन उसके बाद दलाइल मुकम्मल हुए तो हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो लार्जर बेंच यानी 4 सूबों के अरकान वो खुद 5 लोग कोर्ट रूम के अंदर थे। उन्होंने दलाइल सुने और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम फैसला महफूज करते हैं, 3 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। 2:45 बजे से ही जो है वो इलेक्शन कमीशन में एक बार फिर रश बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन सुबह से ही इलेक्शन कमीशन जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, उसका जो मरकज़ी दफ्तर है उसके बाहर ही खारदार तारें लगा दी गई थीं। इजाफी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई थी। उसके अलावा स्पेशल फोर्सेस के जो एहलकार थे वो भी तैनात किए गए थे, लेकिन ये मामला सिर्फ बाहर तक नहीं था। जब हम कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुए, नून लीग के भी वकला थे, उनके जो रहनुमा थे, इसी तरह तहरीक इंसाफ के वकला, उनके जो रहनुमा थे, दोनों जमातों के जो उम्मीदवार थे, सब कोर्ट रूम के अंदर जब हम दाखिल हुए तो अचानक जो है वो हंसी मजाक गहमा गहमी चलती रही। लेकिन कोशिश की जाती है कि कोर्ट का जो तकद्दुस है वो उसको मलहूज़ रखा जाए। तो उस दौरान जो सबसे अहम चीज़ें नज़र आईं, पहले तो उस पर बात करते हैं, फिर इस पर बात करते हैं कि फ़ैसला क्या आया, और उसके बाद इस पर भी बात करेंगे कि आज इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा इक़दाम उठाया कि किस तरह उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दिया है। हम कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए थे तो उस्मान डार साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सियालकोट के रहनुमा हैं, मावन खुसूसी भी थे और उन्होंने इस इलेक्शन के लिए अपने ओहदे से भी इस्तीफ़ा दिया, लेकिन बाज़ार प्रोटोकॉल में क्योंकि हुकूमत के अंदर हैं तो आप तो घूमते हैं, ये इस्तीफ़े वैसे ही कागजी होते हैं। तो वो आए, मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक़ गवर्नर हैं, मरीम नवाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के तर्जमान हैं, रोमीना खुर्शीद आलम, नौशीन इफ्तिखार जो डस्का में NA-75 की उम्मीदवार थी, नून लीग की असजद मलई, ये सारे लोग आ गए, उनके वकला भी थे। अब हुआ ये कि मोहम्मद ज़ुबैर आए तो बहुत सारे हमने देखा कि
عثمان ڈار اور جو محمد زبیر یہ ایک دوسرے کے قریب آ کر باتیں کر رہے تھے، خوش گپیاں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موقع پر عثمان ڈار نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے مٹھائی لے آیا ہوں، بس فیصلہ آ جائے تو ہم آپ کو مٹھائی کھلاتے ہیں۔ شبلی فراز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بھی زبیر عمر کے ساتھ گپ شپ چلتی رہی، تو یہ وہ ایسا ماحول تھا خوشگوار، لیکن اس کے باوجود اینٹی ٹیررسٹ جو ونگ ہے اس کے اہلکار اس کے کورٹ روم کے اندر موجود تھے، اسی کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر اور پورا بینچ آنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا گیا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنا موبائل فون اس کی رنگ بند کر دیں، یعنی سائلنٹ پہ رکھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی نے کوئی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو سختی سے روک دیا گیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو ترجمان ہیں الطاف احمد صاحب، انہوں نے کہا پولیس کو کہ اگر کوئی آپ کو ویڈیو بناتا ہوا نظر آئے تو اس کا موبائل فون ضبط کر لیا جائے۔ اب میں آپ کو اصل میں جو آپ کو باڈی لینگویج بتاؤں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی، تحریک انصاف والے بڑے خوش تھے، بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ شاید 20 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ ہوگی اور اس کے بعد ہم جیت جائیں گے، کیونکہ 20 پولنگ اسٹیشن پر حکومت کے لیے یہ بڑا آسان رہتا ہے کہ وہ اس کو مینیج کر لے، اور ظاہر ہے کہ اس میں سے خرچہ کر کے آپ لوگ نکال کر پورا جو نتائج ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب رومینہ خورشید عالم تھی، محمد زبیر تھے، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، یا خود جو نوشین افتخار تھیں نون لیگ کی جو امیدوار تھیں، ان کی باڈی لینگویج میں کوئی اتنی خوشی، اتنی امید نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے پہلے تو 20 جو پولنگ اسٹیشن تھے ان کے اوپر ری پولنگ کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن جب یہ پٹیشن داخل انہوں نے کی، جو ان کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ، ان کا موقف یہ تھا کہ پورے حلقے کے اندر دوبارہ انتخاب کروائے جائیں، کیونکہ فائرنگ کر کے یا دھونس جما کر جس طرح پورے حلقے کے اوپر حکومت اثر انداز ہوئی ہے، لوگ مارے گئے، اس کے بعد ٹینس ہوا، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو دھونس میں، ٹینس میں رکھ کر الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کی ایک تو نہ صرف جیو فینسنگ کروائی جائے بلکہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں پورے حلقے کے اوپر۔ اچھا، 3 بجے کا ٹائم تھا، تمام لوگوں کی نظریں الیکشن کمیشن کے جو کورٹ روم تھا اس کے اندر جو گھڑی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر سب کی نظریں تھیں۔ 3:05 ہوئے، پھر 10 منٹ ہوئے، اس دوران ایک خبر یہ آئی کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل جو ہیں وہ 3:10 پر پریس کانفرنس کریں گے PID میں، تو یہ بھی اس طرح کا پلان تھا کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ٹھیک 3 بجے الیکشن کمیشن یہ اس کا فیصلہ سنا دے گا، پھر ہم واہ واہ کے شادیانے بجائیں گے اور اس میں ہم جو ہے وہ نون لیگ کو لتاڑیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ 3:15 ہوئے، آخر کار 3:23 پر اچانک دروازہ کھلتا ہے، پہلے ارکان آتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آ کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر مختصر فیصلہ پڑھ کر سناتے ہیں، جس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی، لیکن جنہوں نے ابھی تک نہیں سنا ان کے لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈسکا میں NA-75 پر انتخاب ہوا اس کو کالعدم قرار دیا اور بتایا کہ 18 مارچ کو دوبارہ اس پورے حلقے میں انتخاب کرایا جائے گا۔ یہ اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ جو فائرنگ ہوئی، ہیراسمنٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں پولنگ کے اوپر جو ہے وہ یہ پورا ماحول اثر انداز ہوا، بد امنی کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ اثر انداز ہوا اور وہ فیصلہ پڑھ کر واپس جو ہے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو نون لیگ کے جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی، اور میں نے دیکھا کیونکہ میں بالکل وہاں قریب تھا، تو کچھ نون لیگ کے لوگوں نے سلمان اکرم راجہ کو مبارکباد دی،
لیکن جو اس طرف پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے تھے انہیں جیسے جیسے چیف الیکشن کمشنر فیصلہ پڑھتے جا رہے تھے تو انہیں لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے. ان میں سے کچھ لوگ فوری طور پر باہر نکلے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی, لیکن جب فیصلہ پڑھ چکے چیف الیکشن کمشنر تو ان میں سے چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ فونیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں ایسا نہ کریں, فیصلہ ہمارے الٹ آیا ہے. نون لیگ کے لوگ نکلے ہیں, اس کے بعد یہ میڈیا ٹاک ہوئی ہے. میں جیسے ہی نیچے آیا تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جس میں شبلی فراز صاحب تھے, اسجد ملہی اور جو دیگر وکلاء ان کے تھے, یہ سارے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور ہوائیاں اڑ رہی تھیں ان کے چہرے سے. ٹکٹ کے جو ہے وہ شبلی فراز صاحب, اسجد ملہی صاحب ایک کے پیچھے دوسرا سگریٹ پی رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ ٹینشن کی علامت ہوتی ہے کہ جب کوئی سگریٹ استعمال کرنے والا بندہ ہو اور اس طرح کی صورتحال میں ہو تو وہ ایسا ہی عمل کرتا. انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. عثمان ڈار بھی پریشان تھے. میں باہر آیا, وہاں میڈیا ٹاک ہو رہی تھی. محمد زبیر بڑے خوش تھے. ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ تو بڑے خوش ہیں, جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا شکریہ بھی ادا کر رہے, لیکن 18 مارچ کو اب انتخابات ہوں گے, اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو سینٹ کے انتخابات میں آپ کا ایک ووٹ تو کم ہو گیا. تو وہ ہنسے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ووٹ کم ہونے سے فرق نہیں پڑے گا, جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 10 سے 12 ووٹ زیادہ ہمارے ہوں گے. اور اس کے ان حوصلے میں سیاسی بیان شامل تھا یا انہیں اس بات کا یقین تھا, یہ تو تھی ان کی بات. اس کے بعد تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے یا لوگ تھے وہ عمران خان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے ڈائس پر پہنچے, میڈیا ٹاک شروع کی, لیکن بالکل ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. ہمارے دوست متی اللہ جان نے شبلی فراز سے جو سوال کیے, آپ بلیو کریں کہ انہوں نے اتنے ایگریسو طریقے سے, اتنے غصے سے جواب دیے کہ کسی بھی ایک سینئر سیاستدان سے اس بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. اس سے اندازہ لگ رہا تھا کہ ان کی پریشانی تھی. تو آج یہ جو ساری صورتحال تھی, اس کے بعد یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں جو ہے وہ 4 مارچ کو چیف سیکریٹری پنجاب, آئی جی پولیس پنجاب کو ذاتی طور پر الیکشن کمیشن میں طلب کر لیا گیا ہے, اس حوالے سے کہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر نے ان سے جب رابطہ کیا تھا تو دونوں کے فون بند تھے, یہ جواب طلبی کی جائے گی. اس کے ساتھ کمشنر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور آر پی او ان سمیت ان کے سب کے خلاف کارروائی کا آرڈر جاری کر دیا گیا, جتنے بھی بیوروکریٹ تھے. اور ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں یہ کسی بھی الیکشن میں ڈیوٹی نہیں دے سکیں گے, جبکہ پریزائڈنگ افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. الیکشن کمیشن کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے فیصلہ ہے. اب لگتا ایسا ہے کہ گزشتہ 2.5 سالوں میں جس طرح حکومت کو ہر فورم سے جو سپورٹ ملتی جا رہی تھی, شاید یہ وہ واحد ادارہ ہے جہاں سے حکومت مکمل طور پر مایوس ہوئی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.